अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम साण करे हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजो मोज़ज़ महिमान आहे बलूचिस्तान असेंबली जो क़ाइम मक़ाम स्पीकर मोहतरम अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो साहब। अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजे जो जेको सियासी ताल्लुक़ आहे उहो मुस्लिम लीग काफ़ सां आहे ऐं बलूचिस्तान में सभ खां घटि वोट हासिल करे MPA जेको चूंडियो हुयो उहो अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो हुयो, जंहिंजा वोट 500 खां बि घटि हुया, पर MPA चूंडियो ऐं उन बाद बलूचिस्तान असेंबली में डिप्टी स्पीकर चूंडियो ऐं हिन वक़्तु स्पीकर जो उहिदो बलूचिस्तान असेंबली में ख़ाली आहे, उन करे हू क़ाइम मक़ाम स्पीकर आहे। अस्सलाम वालेकुम बिज़ंजो साहब। बिज़ंजो साहब, 11 मई के जो इंतखाबात हुए उसमें सबसे वोट कम जो हैं वो आपने हासिल किए, लगभग 500 से भी कम आपके वोट हैं, इसकी क्या सबब क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी हकीम भाई। इसमें जैसे आपको पता है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की वजह से हालात जंग में जिस तरह के हालात थे वहाँ पे इलेक्शन में, और अवारान जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ से मैं इलेक्ट होकर आ गया हूँ, वहाँ पे उसको कहते हैं कि GHQ जितने तंजीम हैं मज़ामत का तंजीम है, BLF BRA सब के उनको GHQ कहा जाता है, गढ़ है। तो वहाँ पे इलेक्शन लड़ना बहुत दूर की बात है, वहाँ पे कागज़ भरना भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि लोगों को इतना इन्होंने थ्रेट दिया हुआ था, इतने खौफ था। जब पहला कैंडिडेट ने कागज़ भरने गया तो उसको 3-4 रॉकेटों से उन्होंने उसका इस्तकबाल किया था। सेशन जज के ऑफिस में गिरे थे, फिर वो कैंडिडेट चला गया, फिर मैं गया था तो मेरे साथ भी यही हुआ, 5-6 उन्होंने रॉकेट मारे थे। फिर मैं वहाँ पे बैठ गया, मैंने कहा भाई अल्लाह मालिक है, क्योंकि इलाका नहीं छोड़ सकते हैं। लोग नहीं चाहते थे कि ये हमें रोक के हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लें, लेकिन ये कि जब उनको पता हो कि मेरी मौत और एक वोट, फिर वो सोचेंगे कि ज़िंदगी बेहतर है वोट देने से। मैं फिर भी शाबाश देता हूँ उन लोगों को जो 500 लोगों ने वहाँ पे 544 लोगों ने वोट दिया, वो भी उन्होंने इस हालत जंग में वोट दिया, वहाँ पे वोट दिया। तो अगर 500 बंदे किसी कराची में अगर खुदा न खास्ता आप छोड़ें खुदकुश के लिए, तो उसको पता है कि मेरी मौत है, तो उसके खुदकुश हो तो पूरा कराची को अपने घेरे में ले सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे जाके वोट दिए। उसके बाद तो ये हालत था कि आधे तो जहनी मरीज़ भी हो गए, कि उनको पता है कि उसके बाद उन्होंने मरना है। उनको सबको कहा गया था कि इसके बाद आपको हम मारेंगे, अगर किसी ने वोट दिया उसको मारेंगे। तो जहनी प्रेशर भी उनके हो गया, कई लोग उनमें जहनी मरीज़ भी बन गए थे। एक जगह तो ये हुआ था, आर्मी ने कहा था कि हम किसी गांव में पोलिंग वो कर रहे थे, तो एक बंदा भाग के आ रहा था, एक लड़का। तो हमने उसको कहा कि इसको कहा रोकने की कोशिश किया, वो रुक नहीं रहा था। तो हमने कहा कि आप रुकें, तो उसने कहा मुझे नहीं रोको। हमने कहा खुदकुश है, मार देंगे, पता नहीं हमारे तरफ आ रहा है, भाग के आ रहा है, वोट तो इस तरह कोई नहीं देते जिस दिन पोलिंग स्टेशन के दिन है। तो आखिर रोका उस इशारे से, तो ये गया वहाँ पे आर्मी वाले FC वालों उन्होंने चेकिंग किया, पुलिस वालों ने, तो कुछ नहीं, तो बोले पागल भाग क्यों रहे थे, तुमको तो हम मारने वाले थे कि मैं कोई मुझे मार दे, मतलब कोई तंजीम मुझे मार दे, मैं अपना वोट कास्ट करूं, उसके बाद मुझे मारें, परवाह नहीं है, इसलिए मैं भाग के आ रहा था। तो उसने कहा हम हैरान थे, फिर भी लोगों ने इस तरह वोट दिया। और वहाँ पे क्योंकि हालत और बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिस तरह आपने बाद में देखा अर्थक्वेक वहाँ पे आई, और 3 दिन तक तो रिलीफ हमें पहुँचाने नहीं दिया गया, और वहाँ पे डॉक्टर्स पे हमला हुआ। हालांकि ये तो अलग चीज़ था, इलेक्शन उनका ये था कि इलेक्शन हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। अगर जिस इलाके में तबाही आई हुई है, ज़िलज़ला है और घर सारे गिरे हुए हैं, लोग बेघर हो गए, राशन नहीं है, तो राशन पहुंचाने के लिए, मेडिकल सहूलत पहुंचाने के, यहाँ डॉक्टर वहाँ पे पहुंचने के लिए 3 दिन तक हमें वहाँ पे पहुंचने नहीं दिया गया। तो समझो इलेक्शन कैसे उन्होंने होने दिया होगा। तो हम अपने उस पर गए और अल्लाह ने वहाँ से हमें ज़िंदा सलामत लाए। ये भी आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे वो कितने थे, उनको कितने कितने वोट मिले, और टोटल पोलिंग स्टेशन जो आपके हल्के के थे वो कितने थे?
ہمارا وہاں پہ پولنگ اسٹیشن ہیں ٹوٹل 64 اور جو کینڈیڈیٹ تھے 5 کینڈیڈیٹ تھے جس میں ایک مین 544 ووٹ لیا. جو میرے اگینسٹ تھا اس نے 94 ووٹ لیے. وہ گورنمنٹ یہ ڈاکٹر مالک صاحب جو نیشنل پارٹی کا آج جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا کینڈیڈیٹ تھا اور بہت بڑا سردار بھی وہاں پہ علاقے کا ہے, چیف بھی ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے 1 ووٹ تھا, جمعیت کے 4 ووٹ تھے. مطلب اس طرح کسی کے 4 کسی کے 5. صاحب کہا جاتا ہے کہ جو الیکشن تھے وہ بالکل نہیں تھے, پولنگ اسٹیشنیں ویران تھی, جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنا عملہ جو اسٹاف ہے وہ بھی پہنچا نہیں سکا. یہ بھی الیکشن کمیشن نے فیس سیونگ کی خاطر جو ہے وہ آپ کے ووٹ 544 بھی شو کیے. کہا جاتا ہے کہ آپ کے ووٹ اتنے بھی نہیں تھے, واقعی؟ نہیں, ایسے کوئی نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ آیا تھا, آخری 3 دن بچے تھے تو وہاں پہ جتنے ہمارے پریزائڈنگ آفیسر تھے یا جو ٹیچرز تھے یا جتنے ملازمین تھے جو لوکل, انہوں نے بائیکاٹ کیا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے, ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. پھر یہ بات ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ بھی یہاں تو بائیکاٹ ہے, تو اس کو آپ لوگ اگر ڈیلے کر دیں, نیکسٹ اس میں کر دیں تو بہتر ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کے لیے ارینج کریں گے, آپ کو پولنگ آفیسرز بھیج دیں گے. پھر انہوں نے کوئٹہ سے پولنگ آفیسر سارے بھیج دیے تھے اور ہر جگہ وہ پہنچ گئے تھے. اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہے. اس کے بعد نادر جو میرے اگینسٹ کینڈیڈیٹ تھا جس نے 90 ووٹ لیا, تو وہ الیکشن ٹریبونل میں گیا اور نادرہ میں ہماری گئے, اس نے ویریفیکیشن کیا, سارے ووٹ کلیئر, کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا. اور ہر پولنگ اسٹیشن کا سارے ریکارڈ اور جو لوگ وہاں پہ لگے ہوئے تھے ساری چیزیں, یہاں سے میں ٹریبونل میں بھی جیت گیا. میرے خیال میں ایسا کوئی بات نہیں ہے. اچھا, اس وقت آواران کی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ ارتھ کوئک نے تباہ کر دیا تھا آواران کو, تو ابھی اس گورنمنٹ کو بھی 2 سال مکمل ہوئے ہیں, تو وہاں پر اب کیا ریلیف یا لوگوں کے جو گھر برباد ہو گئے تھے وہ کہاں تک ان کو سیٹ کیا گیا ہے؟ کیونکہ فرسٹ فیز تو ریلیف پہنچانا تھا, ریلیف میں میڈیسن گوڈز جو بھی ہے وہ پہنچانا تھا. سیکنڈ فیز میں ان کو گھر اور وہاں پہ جو انفراسٹرکچر گورنمنٹ کے تباہ ہوئے تھے وہ دوبارہ بحال کرنا تھا. تقریباً جتنے گورنمنٹ جتنے ہمارے اسکولز تھے, آفیسز تھے, ان کو دوبارہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئے ہیں. گھر کا کام تقریباً 1 سال سے 6 مہینے سے وہ بھی لوگوں کو خود پیسے دے رہے ہیں, وہ اپنا گھر بنا دیں. اور نقشہ سے گورنمنٹ نے دیا کہ یہ نقشے کے تحت اپنے گھر بنانے تاکہ ارتھ کوئک پروف ہو. تو انشاءاللہ 6 مہینے 8 مہینے میں ان اپنے گھر کمپلیٹ کر لیں گے. آواران کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو سرکاری دفاتر ہیں وہ لگ بھگ بند رہتے ہیں, سرکاری جو آفیسر ہیں وہ کوئٹہ سے بیٹھ کے جو ہے وہ تنخواہیں لیتے ہیں, لیکن آواران میں سیکیورٹی کی وجہ سے وہ اپنے دفتروں میں بیٹھ بھی نہیں سکتے. واقعی اس میں بھی کچھ سچائی ہے؟ اس سے پہلے 2013 الیکشن سے پہلے یہ حالت وہاں پہ تھا, افسر نہیں جاتے تھے, ڈی سی بھی اپنے گھر تک محدود تھا. حالات بہت خراب تھے. جب ہم الیکشن میں گئے تو حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی سچ وہ نہیں ہے. ابھی افسر بھی وہاں پہ بیٹھتے ہیں, کام بھی ہو رہے ہیں, گورنمنٹ کے سارے چیزیں بھی وہاں پہ فنکشن ہیں. اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بزنجو صاحب اس وقت ہو گیا تھوڑے وقفے کا. ناظرین اتنے وقت تھی وہ کنڈڑے وقفے جو بلوچستان اسمبلی جو قائم مقام اسپیکر عبدالقدوس بزنجو اساسا گڈا ہے. پروگرام جو سلسلو جاری رہندو. وقفے کا پروگرام کوئٹہ ٹائم میں بھلیکار.
بزنجو صاحب، اس وقت آپ کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہے، اور آپ مسلم لیگ نون کی اتحادی ہیں لگ بھگ، کیونکہ صوبائی حکومت میں شامل نیشنل پارٹی یا پشتونخوا ملی عوام پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی یہ اعتراف نہیں کرتی کہ کاف لیگ ہمارے ساتھ اتحادی ہے یا حکومت 4 اتحادیوں کی ہے، وہ ہمیشہ 3 اتحادیوں کی بات کرتی ہے۔ اس وقت بلوچستان اسمبلی میں اسپیکر کا عہدہ خالی ہے، کیا مسلم لیگ نون وہ عہدہ کاف کو آپ کی صورت میں دینے کی کوئی آفر رکھتی ہے؟ یہاں پہ جو الیکشن کے بعد گورنمنٹ فارمنگ کا مسئلہ تھا، تو ہم فوری طور پر ہم نے نواب ثناء اللہ زہری کو اور مسلم لیگ نون کو سپورٹ کا ہم نے اعلان کر دیا، غیر مشروط طور پر۔ ہم نے کبھی کوئی چیز نہ ڈیمانڈ کیا نہ کچھ کیا۔ اس کے بعد نیشنل پارٹی ہمارے پاس آئی کہ ہم گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں، ہم اور پختونخوا آپ کو ہم ساتھ لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم نے پہلے زبان کر لیا ہے نواب ثناء اللہ کے ساتھ، اور نون کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بعد میں فیڈرل گورنمنٹ نیشنل پارٹی کو دیا، تو ہم بھی نون کے ساتھ ہیں، تو ہم بھی اس میں آ گئے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے آفر کیا تھا ہمارے مسلم لیگ کاف جو بلوچستان کے جعفر مندوخیل کو اسپیکرشپ کا، جو ابھی منسٹر ریونیو ہے، تو اس نے معذرت کیا۔ وہ ہمارا پریزیڈنٹ بھی بلوچستان میں مسلم لیگ کاف کا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم مین لینے سے معذرت کرتا ہوں، کیونکہ وہ مسلم لیگ کاف کا صدر بھی ہے، تو پھر وہ اسپیکر بن کے وہ چھوڑنا پڑے گا، پارلیمانی لیڈرشپ بھی اس کو مسلم لیگ کاف کی چھوڑنی پڑی، تو اس لیے اس نے نہ کر دی۔ اب دیکھتے ہیں، میری بھی بات چل رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی باتیں چل رہی ہیں، تو کس کو دیتے ہیں وہ ان پہ ڈپینڈ اچھا کرتا ہے۔ سر، مسلم لیگ کاف مرکز میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے، لیکن وہاں پہ اپوزیشن میں ہے، اور بلوچستان میں وہ حکومت میں شامل ہے۔ اس کا کیا اندر سے کیا ایسا کوئی خاص کیا ہے کہ مرکز میں اپوزیشن میں، بلوچستان میں حکومت میں؟ بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہر وقت جتنے بنتے ہیں، مخلوط حکومت بنتی ہے، اور اس ٹائم گورنمنٹ کو ہماری ضرورت تھی، اور بلوچستان کے حالات میں اور علاقے آپ نے دیکھے ہیں، آدھا پاکستان ہے، اور ایک ڈسٹرکٹ بھی ایسا ڈسٹرکٹ اگر کلا ڈویژن کو آپ لے لیں، کلا ڈویژن اتنا بڑا ہے کہ صوبہ سرحد کو وہ کے پی کے کو دو دفعہ کریں تو کلا ڈویژن جتنا نہیں ہوگا۔ تو مطلب اتنے بڑے علاقے ہیں، تو حالات بھی جس طرح کے، تو یہاں پہ ایک پروگرام تھا کہ سب مل کے گورنمنٹ بنائیں اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کیا جائے۔ تو مرکز جو کاف لیگ کی مرکزی قیادت ہے، اس نے اس چیز پہ کوئی نوٹس نہیں لیا کہ ہماری پارٹی وہاں پہ نون لیگ کے ساتھ حکومت میں کیوں بیٹھتی ہے، جبکہ مرکز میں اتنی ان کے درمیان چپکلش ہے کہ وہ ایک جگہ مل کر بیٹھ بھی نہیں سکتے؟ ہاں، اس سلسلے میں ہم نے جب نون کو سپورٹ کا اعلان کر دیا، تو ہم نے پہلے اپنے صدر سے پوچھا، اس نے کہا بلوچستان کے حالات کے مطابق آپ اپنا فیصلہ خود کریں کہ کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو اس حساب سے ہم لوگوں نے یہاں پہ کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہو گئے، اس کی اجازت کے بعد۔ آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے عہدے سے کچھ دن پہلے استعفیٰ بھی دیا تھا، اس کے کیا اسباب تھے؟ آپ نے کیوں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا؟ اس میں کچھ مسئلے مسائل تھے، اور کچھ میرے اسپیکر کے ساتھ بھی، تو وہ ہیں تو میرے انکل اور والد صاحب کے دوست ہیں، بڑے بھی ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑے بہت آپس میں چیزیں ہمارے صحیح نہیں چل رہے تھے، تو میں نے سمجھا کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے یہاں پہ اس وقت کے اسپیکر کے ساتھ ہے، جان محمد جمالی صاحب اسپیکر تھے، اس کے ساتھ اختلافات ہیں، نہ کہ حکومت کے ساتھ تھوڑے بہت تھے سی ایم صاحب سے، لیکن زیادہ پھر بعد میں اسپیکر کے ساتھ ہو گئے۔ تو پھر میں نے اسپیکر صاحب سے وہ کر دیا کہ بھی میں اگر یہاں پہ کوئی کام نہیں کر سکتا، صرف تنخواہ لے کے میں نے بیٹھنا ہے، تو پھر میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ پھر میں نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا، تو بعد میں گورنر بنا قائم مقام، تو پھر اسپیکر کا استعفیٰ آیا، تو پھر وہ منظور ہوا۔ لیکن یہ کہ ہمارے درمیان اس طرح کو وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا بہت گلے شکوے تھے ایک دوسرے سے، اس وجہ سے۔ تو پھر آپ نے استعفیٰ واپس جو لیا، وہ اپنی پارٹی قیادت کے کہنے پہ یا وزیر اعلیٰ کی جانب سے کوئی پیغام آپ کو ملا؟ وزیر اعلیٰ صاحب کے پارٹی کے بندے آئے تھے، اور میرے پارٹی کے سربراہ جو جعفر خان مندوخیل ہے، وہ ہے، اپوزیشن لیڈر، سب آئے گھر میں، انہوں نے کہا آپ استعفیٰ واپس لے لیں۔ اس دوران جان جمالی نے بھی
استعفیٰ نہیں دیا تھا، استعفیٰ دینے والا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اسمبلی نہیں آ رہے ہیں، آپ اس نے تو دوبارہ. استعفیٰ قسطوں میں دیا تھا وہ ایک دفعہ اس نے استعفیٰ دے دیا تھا ٹائپ کر کے. پھر کو پتہ ہے کہ ٹائپ کرنے وہ نہیں ہوگا، ہوگی، لیکن پھر ڈیلے کرنے کے لیے ڈیلے، ہاں کوئی حکمت عملی تھی وہ اس میں. تو پھر وہ سارے معزز میرے پارلیمان لیڈر تھے، جعفر خان مندوخیل، نواب ثناء اللہ، سارے آئے تھے گھر میں. تو پھر میں نے واپس اس سے. اچھا صاحب، آپ کے مسلم لیگ کاف کے بلوچستان اسمبلی میں اس وقت بھی 5 ممبر ہیں، 5 اراکین ہیں. سینٹ کے انتخابات میں آپ کا کوئی بھی امیدوار نہیں آیا، حالانکہ بی این پی کے 2 ممبر تھے، لیکن ان کا بھی ایک امیدوار آیا اور وہ جیت بھی گیا. تو کاف لیگ نے کیوں سینٹ کے لیے کوئی کسی امیدوار کو کھڑا کیا؟ اس میں یہ تھا کہ 5 ہمیں 9 چاہیے تھا، 4 ہمارے پاس نہیں تھے، اور باقی ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، نون کو، تو ہمارا آئے گا نہیں، تو پھر اس کو سپورٹ ہی میں رہے ہیں. بی این پی کے 2 ممبر تھے، ان کا آ گیا تو اس میں پھر آپ گیو اینڈ ٹیک کرتے تو آپ کا بھی آرام سے اپوزیشن سارے پھر اکٹھے ہو گئے. اس میں جتنے اپوزیشن میں 1 2 4 آہستہ آہستہ اکٹھے ہوتے گئے، اور وہ ایک جب جگہ آپ پہ. نے مسلم لیگ نون کو 5 ووٹ دے دیے تو وہاں سے آپ کو 4 ووٹ ملنے کی امید نہیں تھی؟ اس میں کچھ دوستوں نے کہا کہ ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ نہیں ہے جنرل سیٹ میں، پھر انہوں نے اپنے علاقائی حوالے سے بھی ہمارے لوگوں نے ووٹ دی، جس طرح خاران اور نوشکی اور دال بندین. اس علاقے میں ایم پی ایز نے وہاں پہ بادینی جو ان کے علاقے کا تھا، اس کو انہوں نے کہا بھی آپ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو پھر ہم جنرل سیٹ میں ان کو دیں گے، اور لیڈیز اور اقلیت ٹیکنوکریٹ پھر مسلم لیگ نون کو دیا. مرکز نے بھی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا؟ آپ کی مرکزی قیادت نے بھی نوٹس نہیں لیا کہ کیوں سینٹ کا امیدوار نہیں لائے؟ کیونکہ سینٹ میں ایک سیٹ بہت قیمتی ہے. سینٹ میں بہت قیمتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو بتائے یہ پوزیشن ہے، تو ہماری کینڈیڈیٹ شاید آئے نہیں آئے، تو اس نے کہا صحیح اپنا فیصلہ خود کریں. کہا جاتا ہے کہ کاف لیگ نے امیدوار اس لیے کھڑا نہیں کیا کیونکہ یہ ایک پیسہ کمانے کی بھی ایک سیزن ہوتی ہے، تو امیدواروں کو آزاد چھوڑا کہ بھائی جو کمانا ہے جا کے. نہیں، اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے. ہاں، کسی کو اگر پیسے کے لیے کرنا ہے وہ تو ویسے بھی کر لے گا. کئی پارٹیوں میں بندے آگے پیچھے ہوئے، لیکن یہ کہ اس طرح کی وہ نہیں ہے. کچھ علاقائی کمٹمنٹ بھی ہوتے ہیں، الیکشن میں لوگ اپنے وعدے کر لیتے ہیں کہ ہمیں آپ سپورٹ کریں، ہم آگے آپ کو سپورٹ کریں گے. اس طرح کی بھی بلوچستان میں حالات کچھ اور ہوتے ہیں، جس طرح قبائلی سسٹم ہے، طریقے ہیں، اور ووٹ بھی لوگوں کے اس میں گروپوں میں ہوتے ہیں. کسی کے پاس 2000 ووٹ ہے، کسی کا 3000، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں سپورٹ کرو، ہم آگے سپورٹ کریں. اس طرح بھی معاملات ہوتے ہیں. اچھا سر، سابقہ جو حکومت تھی اس میں مسلم لیگ کاف کا بہت بڑا شیئر تھا بلوچستان میں. جب الیکشن قریب آیا تو آپ کی پارٹی کے جو اعلیٰ عہدیدار تھے انہوں نے بھی پارٹی کا ٹکٹ واپس کر کے آزاد الیکشن جا کے لڑا، اس میں جس میں عاصم کرد گیلو صاحب تھے یا بھوتانی سردار صاحب تھے، اور بھی کئی تھے، نوابزادہ طارق مکسی تھے. کافی مطلب کاف لیگ کے ایسے ممبر تھے جنہوں نے آزاد جا کے لڑا. کیوں؟ پارٹی ٹکٹ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ نہیں، پارٹی ٹکٹ پہ بھروسہ تھا، لیکن وہ کچھ پارٹی صدر ہمارے جعفر خان مندوخیل، اس نے جو مخصوص سیٹوں پہ نامینیشن دیے تھے، اس پہ تھوڑا بہت عاصم کرد گیلو کا اور طارق مکسی صاحب کا اور دوسروں کا تھوڑا بہت اس میں ریزرویشن تھے، اور اس وجہ سے جان جمالی صاحب کا، وہ بھی کاف کے امیدوار تھے، تو انہوں نے وہ اس وجہ سے انہوں نے وہ ریزرویشن کی وجہ سے پھر ٹکٹ نہیں لیا، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. بزنجو صاحب، آپ کے مسلم لیگ کاف کے جو اراکین ناراض ہو کر آزاد حیثیت میں چلے گئے، وہاں سے جیت کر اسمبلی میں آئے، تو اس کے بعد کاف لیگ نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ ان کو واپس کاف لیگ میں ہی لائے، بجائے کہ وہ کوئی نون لیگ میں چلا گیا، کوئی کسی پارٹی میں چلا گیا؟ اس کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے کہ گورنمنٹ فیڈرل میں مسلم لیگ نون کی بنی، پھر نواب ثناء اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی تھے، پھر اس کے کہنے پہ وہ آگے جا رہے تھے، پھر ہم نے بھی وہ نہیں کیا. ان کو نہیں کہا کہ بھی آپ اپنی مرضی کا آزاد جیت کے آئے ہیں، ان کی مرضی ہے، جدھر جاتے ہیں ہمارے ساتھ آتے ہیں، ادھر جاتے ہیں. ابھی آپ مسلم لیگ کاف کا مستقبل بلوچستان میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مرکز میں یا بلوچستان، خاص طور بلوچستان میں اپنا ایک وہ ہے، جتنے تقریباً لوگ ہیں ایم پی ایز کے، اس میں 60-70% ان کی اپنی شخصیت سے ہی چیزیں آتی ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ کاف ہے، نون ہے، جو بھی ہیں وہ ووٹ بینک اپنا ہے. 77 میں میرا دادا پیپلز پارٹی میں تھا، پھر 85 میں والد صاحب آزاد جیتے ہیں، اور پھر 88 میں ہم IGI کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں، پھر مسلم لیگ نون کے سیٹ پہ والد صاحب جیتے ہیں. تو 2002 کے الیکشن سے اب تک میں مسلم لیگ کاف سے جیت رہا ہوں اس سیٹ پہ. والد صاحب نے سیاست چھوڑ دیا، تو اس کے بعد ہم 2002 میں بھی، 8 میں، اور اب مطلب وہ ہے 8 میں. آئندہ جو انتخابات ہونے ہیں، آئندہ انتخابات تک مسلم لیگ کاف کا وجود بلوچستان میں بچے گا؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے اس حوالے سے؟ بلوچستان میں جی بلوچستان میں تقریباً بچے گی، کیونکہ یہی لوگ ہیں. ہم ابھی اور بھی دوست ہیں جو آگے چل کے اکٹھے ہوں گے، 8-10 بندے، اور کیونکہ یہ لوگ پاکستان کے سوچ کے لوگ ہیں اور پاکستان کے ساتھ جینا بھی پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی گروپ کو کنٹیکٹ میں رکھیں گے. موجودہ صوبائی حکومت سے آپ کس قدر مطمئن ہیں کہ یہ 2 سال انہوں نے کیسے گزارے ہیں؟ دیکھو، جس طرح کے حالات بلوچستان میں تھے اس حالات کے مطابق دیکھا جائے تو بہت اچھی گورنمنٹ چلی ہے، اور کچھ کمی بیشیاں تو ہوتی ہیں انریبل، لیکن اوورآل سچویشن دیکھا جائے تو بہت اچھی رہی ہے. امن امان بہتر ہوئی ہے، اغوا برائے تعاون وہ بھی اچھا خاصا یہاں پہ تھا، اب اللہ کا شکر ہے بہت ہی کم ہوا ہے، اکا دکا رہ گیا ہے. جو بھی ہوتا ہے اتنے بڑے علاقے میں ہوتے ہیں، تو ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ امن امان اس کے میں حوالے سے میں کہوں گا کہ امن امان سے تو اس کا اندازہ اسی سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی اپنے گھر نہیں جا سکتے، اور میرے خیال میں آپ کے ساتھ بھی بہت مشکلات ہوں گی. آپ آواران اس طرح جائیں. کا دیکھو، آپ اس طرح کا لیں گے تو حالات صحیح نہیں ہیں. اس کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی ہیں، اور ان جب تک ایلیمنٹس ہیں، دیکھو ان کو آپ نے کسی اس میں نہیں لائے، نہ مذاکرات کیا، نہ وہ ہیں، وہ ایز اٹ از ہیں. اگر امن امان کو دوسری طرف دیکھے ہیں جہاں پہ چوری ڈکیتی اور اغوا برائے تعاون، اس حوالے سے دیکھیں تو بہت چینج ہے. اگر مزاحمت تنظیموں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس طرف ابھی تک ایز سچ کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا. امید ہے کہ 2.5 سال مزید اگر گورنمنٹ رہی تو پھر اور بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. 2.5 سال مزید مطلب ڈاکٹر مالک 2.5 سال مزید رہے ہیں یا یہ صوبائی حکومت؟ دیکھو، ڈاکٹر مالک صاحب رہیں گے یا کون رہیں گے، لیکن یہ مسلم لیگ نون کی فیصلہ ہے. وہ انہوں نے 2.5 سال ڈاکٹر مالک کو دیا ہے، جو ان کے ایگریمنٹ کے مطابق جو انہوں نے سائن کیا ہے، جس میں حاصل خان، محمود خان اور نواز شریف، شہباز شریف سب نے سائن کیا. اس میں اگلے ٹینور کے لیے نواب ثناء اللہ کو انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے کہ وہ چیف منسٹر ہوں گے. اب دسمبر میں پورا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اسی ایگریمنٹ کو اون کرتے ہیں یا نیا کرتے ہیں، وہ تو ان کی ہی اس پہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب تک جو سننے میں ہے کہ نواب ثناء اللہ زہری اگلی چیف منسٹر ہوں گے. فرض کریں اگر نواب ثناء اللہ زہری کو وزیر اعلیٰ طور پہ موجودہ حکومت کے جو اتحادی ہے، نیشنل پارٹی یا پشتونخوا، وہ قبول نہیں کرتی اور بات جو ہے وہ کلیش میں آ جاتی ہے، تو مسلم لیگ کاف کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہی بیٹھے گی یا سچویشن دیکھے گی، ماحول دیکھے گی، سیاسی ماحول دیکھے گی؟ ہم نے فرسٹ ڈے سے نواب ثناء اللہ کو سپورٹ کیا ہے، مسلم لیگ نون کو بلوچستان میں. اگر نواب ثناء اللہ کا نام نہیں آتا پھر ہم اپنا فیصلہ کر لیں گے. فی الحال ہم نواب ثناء اللہ کے ساتھ ہیں. اگر وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں تو نواب ثناء اللہ جو فیصلہ کرتا ہے پھر فی الحال اس کے ساتھ ہیں. اگر فیڈرل میں اگر کوئی چینج آتا ہے وہ علیحدہ چیز ہے، پھر ہم اپنا فیصلہ کر لیں گے. فی الحال ہم نواب ثناء اللہ کے. نئی جو موجودہ بجٹ آئی ہے اس بجٹ میں بھی مسلم لیگ کاف کے جو ممبران ہیں ان کی بہت ساری اسکیمیں کاٹی گئی ہیں. خاص طور پہ عبدالکریم نوشروانی صاحب نے تو اسمبلی میں اس حوالے سے سخت آواز بھی اٹھائی. آپ کیا سمجھیں اس حوالے سے؟ آپ نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ کی پارٹی کی بات چل رہی ہے کہ بھی ممبران کی جو اسکیمیں ان کو واپس بجٹ بک میں شامل کیا اس جائے؟ میں صرف اس کا نہیں تھا، بہت سارے اور بھی ہمارے کولیگز تھے اور مخلوط حکومت میں شامل جماعتیں تھے، ان کی بھی ریزرویشن تھے. اس پہ بیٹھ کے اپنا چیف منسٹر بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک سے اس سے ملے اور سارے
ریزرویشن جو گریونسز تھے وہ دور کیے، اور میر کریم نوشروانی کا اسکیم تھا جو ڈپارٹمنٹل اسکیم تھا بہت امپورٹنٹ، جو کوئٹہ اور خاران کو لنک کرتا ہے، ایک روڈ ہے، وہ شامل تھا، اس کو دوبارہ شامل کرا دیا۔ جتنے ہمارے دوست ہیں ان کے ریزرویشن تھے ان کو دور کر کے پھر اس کو آگے کارروائی کو آگے بڑھایا گیا۔ موجودہ حکومت کے اوپر کرپشن کے بھی بہت سنگین الزامات آ رہے ہیں کہ جو ماضی کی حکومت تھی اس کا 5 سال کے کرپشن اور اس موجودہ حکومت کی 2 سال کی کرپشن کو لوگ جو ہیں وہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ پھر بھی موجودہ حکومت میں جو کرپشن ہوئے وہ اس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے کہ واقعی کرپشن؟ نہیں، اس دفعہ تو اللہ کا شکر بہت ہی بہتر اور گڈ گورننس چل رہی ہے، اور اس کے حساب سے تو بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ آپ ہے صحیح کرپشن ہے ضرور، کرپشن تو ختم نہیں کر سکتے اتنا، اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایسا چینج لانا پڑے گا۔ اگر سی ایم کرپٹ نہیں ہے تو 1-2 منسٹر بھی ہو سکتے ہیں، منسٹر نہیں ہے تو ڈپارٹمنٹ کے بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس طرح کرپشن کو زیرو تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہت کم ہے، پہلے کی نسبت سے بہت کم ہے۔ پہلے کی نسبت سے آپ کو جو کرپشن ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے۔ آپ کو گراؤنڈ پہ کام نظر آ رہے ہیں، گراؤنڈ پہ چیزیں ہیں، اور ڈپارٹمنٹ جو جتنے ہیں وہ صحیح معنوں میں چل رہے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی اس طرح کے وہ نہیں ہے۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ آواران سے ہے، آواران ارتھکویک میں تباہ بھی ہوا ہے، تو اس بجٹ میں آواران کے لیے کتنا کچھ رکھا گیا ہے؟ اس بجٹ میں پچھلی بجٹ میں بھی اچھا خاصا اس میں رکھا ہوا تھا، اس بجٹ میں بھی تقریباً جو گراؤنڈ پہ جو چل رہے ہیں وہ علیحدہ ہے، جس میں ریہیبلیٹیشن کے کام علیحدہ ہیں۔ جو پروونشل گورنمنٹ میں وہ تقریباً 60-70 کروڑ کے قریب ہیں، جس میں اسکول ہیں، واٹر سپلائی ہیں، دوسرے تیسرے چیزیں مطلب اس طرح کے ہیں۔ اور ایک اور چیز آپ بھی میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ارتھ کو ایک وہاں پہ آئی، ایک دفعہ بھی کسی نے الزام نہیں لگا کہ وہاں پہ کرپشن ہوئی ہے، چیزیں غائب ہوئی ہیں، ریلیف کے گڈز غائب ہوئے ہیں، یا جو فنڈ وہاں پہ بھیجے گئے تھے وہ وہاں پہ پہنچے نہیں ہیں۔ مطلب اس طرح کوشش کیا کہ 1 روپے آگے پیچھے، پہلے بھی ارتھ کو ایک زیارت میں آئی تھی، آپ نے دیکھا کتنے الزامات لگے کہ یہ پیسے غائب ہو گئے، یہ ہو گئے، لیکن آواران میں اس طرح کا کوئی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کام کرنا چاہتی ہے، کرپشن کی طرف نہیں۔ حسین صاحب اس وقت ہو گیا کہ چھوٹے سے کمرشل بریک ناظرین تے وقت تھی کرنے جڑے وقفے جو اسا سا گڈ راجو۔ ناظرین پروگرام کوئٹہ ٹائم میں ایک دفعہ بھی عرب علی کار بزنجو صاحب، 2 سال میں جو اس حکومت کو ہوئے ہیں، 2 سال کے دوران اربوں روپے لیپس بھی ہوئے ہیں، واقعی اس طرح ہوا ہے؟ اس سال بھی، اس سے اگلے سال بھی اربوں روپے کہا جاتا ہے کہ لیپس ہو گئے، مطلب حکومت خرچ نہیں کر سکی، اس سال بھی؟ نہیں، اس طرح کوئی کہانی نہیں ہے، لیپس نہیں ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ جو حالات ہیں علاقوں میں، وہاں پہ انسرجنسی کئی جگہ پہ وہاں پہ کام نہیں ہوتے ہیں تو وہ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اس سال یہ واپس لے لو، اگلے سال وہ سرنڈر ہوتے ہیں، جس طرح بینک میں اپنے پیسے نکالا پھر واپس بینک میں ڈال دی، مطلب اس طرح کا سرنڈر کر کے ان کو واپس گورنمنٹ میں خزانے میں جمع کر دیتے ہیں، اگلے سال ہمیں یہ فنڈ دیں، اس طرح ہوا ہے۔ ایک مسئلہ ہوا تھا جو فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ فنڈ 15 ارب روپے اس نے دیے تھے کہ بلوچستان پیکیج کے نام سے، تو یہاں پہ نواب ثناء اللہ زہری اور ڈاکٹر مالک کے درمیان تعلقات خراب ہوئے تو فیصلہ نہیں کر پائے، ان ٹائم پہ 3-4 مہینے 5 مہینے بچے ہوئے تھے، مطلب جنوری فروری میں دوبارہ ان کا راضی نامہ ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہر ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر کو بہتر بنائیں اور وہاں پہ سہولتوں کو وہ کریں اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں کو بہتر بنائیں گے۔ تو فیڈرل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے ہم واپس لے لیے، ہم اپنی مرضی سے بلوچستان میں اسکیمیں دیں گے، تو وہ ابھی میاں نواز شریف صاحب
میرے خیال سولر کے مد میں بلوچستان میں مختلف جہاں پہ بجلی نہیں ہے یا واٹر سپلائی نہیں ہے یا ٹیوب ویل جو ایگریکلچر کے وہ ہیں ٹیوب ویلز ہیں ان کو کنورٹ کر رہے ہیں سولر پہ. تو اس میں اس موجودہ بجٹ میں صوبائی حکومت نے 5000 ملازمتوں کا اعلان کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہے؟ اتنا بڑا صوبہ ہے, اتنے لوگ ہیں, یہاں پہ انسرجنسی چل رہی ہے, انجینئرنگ پاس, اس کے ہاتھ میں کلیشنکوف ہے, میڈیکل کی ڈگری ہے لیکن کلیشن لے کے پہاڑوں پہ چلا جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 5000 نوکریاں کافی ہیں؟ 5000 تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اپنا بجٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ابھی آپ ہمارے نان ڈیولپمنٹ بجٹ دیکھیں تو 180 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں جا رہا ہے. تو مطلب ہمارے 80% بجٹ نان ڈیولپمنٹ یہی تنخواہوں اور ملازمتوں کے مد میں جا رہا ہے. اگر مزید ہم اتنے پوسٹیں کریٹ کریں تو ہمیں ڈیولپمنٹ میں ہمیں کوئی پیسہ ہی نہیں بچے گا کہ ہم علاقوں میں ڈیولپ کریں اور وہاں پہ بہتری لائیں. تو مجبوری کی حالت میں یہ نہیں, وفاقی حکومت آپ کی اس طرح سے مدد نہیں کر رہی جتنی توقع بلوچستان کی عوام کو ہے یا بلوچستان کی صوبائی حکومت کو ہے کہ توقع کہ وفاقی حکومت اتنی مدد کرے, اتنی وہ کر رہی ہے؟ وہ اپنے حد تک کر رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اتنا نہیں کر رہا ہے جو بلوچستان کو اس حالت میں ہمیں ضرورت ہے اس طرح کی وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت حد تک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بلوچستان میں دے دیں. لیکن یہ کہ بلوچستان میں جو لوگ ہیں ان کی سوچ ہے کہ اس طرح ہمیں جس حالت میں اس حالت کے مطابق ہمیں, جس طرح پیپلز پارٹی نے بلوچستان پیکیج دیا یا NFC ایوارڈ میں بلوچستان کو بہت سارا پیسہ زیادہ دیا گیا. بالکل نو ڈاؤٹ کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ بہت بڑا ایک کامیابی بلوچستان کو ملی, وہ ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. اور ساتھ ساتھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے اس فیصلے, کیونکہ یہ ہوتا ہے 4 صوبوں کی درمیان فیصلہ NFC ایوارڈ, اس میں اس نے بھی دل بڑا کیا اور پنجاب جو بڑا بھائی ہم بھی کہتے ہیں تو اس نے بڑا بھائی کا بھی وہ کردار ادا کیا اور کریڈٹ جاتا ہے پیپلز پارٹی اور زرداری کو کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور فیصلہ کیا. ساتھ ساتھ شہباز شریف اگر نہیں چاہتے تو یہ نہیں ہوتا, لیکن اس کی بھی مہربانی ہے اس نے. حالانکہ یہ ناانصافی تھی کئی سالوں سے کہ 100% آپ پاپولیشن کو دے رہے ہیں. بلوچستان آدھا پاکستان ہے, اب آدھا پاکستان کو پاپولیشن وہاں پہ ہے نہیں ہے. ابھی تک میرے خیال میں ہمارا 1 کروڑ آبادی بھی نہیں ہے ٹوٹل. آپ کا کراچی 3 کروڑ سے تجاوز کر گیا ہوگا. اب بلوچستان, پورا بلوچستان جو آدھا پاکستان رقبے کے اس میں لحاظ سے بھی اگر جو افغان مہاجرین ہیں ان کو نکالو اگر تو آپ نکال لوں گے تو وہ تو پھر 70-80 لاکھ سے ہم لوگ زیادہ نہیں ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں تو پاپولیشن کے حساب سے 0 فنڈ ملتا ہوگا. تو یہ NFC ایوارڈ میں پھر انہوں نے ایریا کو, بیکورڈنس میں تو ہمیں فائدہ نہیں تھا, ایریا کے مد میں ہمیں وہ ملا. باقی فیصلہ نہیں ہوا ریسورسز کا, اگر اس میں کوئی فیصلہ ہو جاتا تو پھر ہمیں بلوچستان کو اچھا خاصا پیسہ ملتا. بزنس صاحب 2 سال پہلے آواران, تربت, واشک یا ان علاقوں میں پاکستان کا جھنڈا بھی نظر نہیں آتا تھا. تو ابھی جو آپ کی حکومت آئی ہے اس میں کچھ امپرومنٹ ہے؟ وہاں پہ کوئی سرکاری ریٹ آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ کوئٹہ سے باہر نکلیں تو اس طرح کے ریٹ نہیں ہیں, اور ابھی تک گورنمنٹ مفاہمت کی طرف جا رہا ہے کہ ہم ان سے بات چیت کے طریقے سے جو چیز ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی ہیں اگر جس ٹریک میں گئے ہیں واپس آ جائیں. اب اس چیز کے لیے ابھی وہ نہیں کر رہے, لیکن یہ ہے کہ ریٹ اس طرح کوئٹہ سے باہر نکلیں تو اس طرح کا ریٹ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلے سے بہت بہتر ہے. ابھی آپ کو جھنڈی بھی ملیں گے اور دوسری چیزیں ملیں گے. ان کا ایکسیس شہروں میں وہ جتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں وہاں پہ کم ہو گئے تو بہتر ہے بہت زیادہ. اچھا, آواران میں تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ پوری ایڈمنسٹریشن کو بھی وہ اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں, اور حکومت ہے کہ ان کے ساتھ منت. آواران میں نہیں, ڈپٹی کمشنر ہوا تھا. نہیں, آواران میں نہیں ہوا تھا, تربت میں ہوا تھا. اچھا, تربت میں ہوا. ہاں, تربت سے ہی. آواران کی بھی تقریباً سیم پوزیشن ہے کہ آواران تربت سیم ہے, سیم ہے, لیکن یہ کہ ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ تو ڈپٹی یہ کمشنر سرکاری
پوری ایڈمنسٹریشن کو لے کے چلے جاتے ہیں اور صوبائی سرکار ہے کہ ان کو منتیں کرتی ہے کہ بھئی آپ ان کو چھوڑ دیں, ان کو یہ کر دیں. سرکار کیوں اپنا ایکشن نہیں دکھاتی؟ ابھی میرے خیال میں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے, کیونکہ ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اگر جس رستے پہ گئے ہیں حقوق کی جنگ کے لیے گئے ہیں, لیکن یہ کہ انہوں بھی 15 سال ہو گیا ہے کہ کچھ نہیں ہے, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو مذاکرات پہ آ جائیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک چیز اگر علاج سے ہو جاتا ہے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک پیکیج بھی اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت اگر وہ واپس آ جاتے ہیں ان کو نوکری, فیڈرل گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ مل کے نوکریاں, اور ان کو دوبارہ اپنی زندگی کے لیے 5 سے 10 لاکھ روپے دیتے ہیں تو اپنا کوئی کاروبار کریں. ان کا کیسز عام معافی. یہ جو نیا روڈ میپ وزیر اعلیٰ صاحب کا کہنا ہے کہ نیا ایک بلوچستان کے لیے روڈ میپ طے کیا ہے, اس میں یہ چیزیں دی ہے. اگر وہ نہیں آتے پھر گورنمنٹ اپنا ریٹ تو لازمی وہ آخر کرنا پڑے گا. ایک موقع ان کو ملا ہوا ہے, اللہ کرے وہ اس میں آ جائیں اور مذاکرات میں, اور اگر کوئی ان کا گریوینسز ابھی بھی ہیں وہ اپنے اس کو بھی ختم کریں اور آئیں دیکھیں. بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں سارے لوگ پاکستان کے ساتھ خوش ہیں اور رہنا بھی چاہتے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ واپس آ جائیں اور موقع سے فائدہ اٹھائیں. اگر نہیں اٹھاتے ہیں تو گورنمنٹ اپنا ریٹ ضرور. یہ موجودہ حکومت کے 2 سال جو ہے وہ خاص طور پہ کوئٹہ میں تو بہت پرامن رہے, لیکن ابھی مستونگ واقعہ یا اس کے فوراً بعد سیکٹرین ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی رونما ہوئے, پولیس پہ حملے ہوئے, تو یہ کیا صورتحال ہے؟ اچانک سے یہ دہشت گردی. کچھ مسئلے تو اپنی جگہ پہ ہیں, اور ساتھ ساتھ گوادر کا کوریڈور کا اعلان اور گوادر کو بنانے کا, تو کئی تو ملکیں ہوں گے ان کو اچھا نہیں لگے گا. انہوں نے دوبارہ اس چیز کو ایکٹیو کیا ہوا, اور یہاں پہ تو ہیں دہشت گرد جگہ ہیں, ان کو پیسے سے تو کام کرایا جا سکتا ہے, تو انہوں نے دوبارہ اس چیز کو وہ کر دیا. اور بھی مسئلے مسائل تو پاکستان کے ہر جگہ ہیں, تو ادھر بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے مسئلے. ان کو پھر کیسے نمٹا جائے گا؟ کیونکہ گوادر کاشغر راہداری جو ہے وہ تو بہرحال حکومت کا اعلان ہے, پاک آرمی بھی حکومت کے ساتھ اس فیصلے میں برابر ہے کہ یہ ہونی ہے, اور ظاہر ہے کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو یہ نہیں چاہتی, کیونکہ یہ صرف راہداری نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جو چائنا کو مل جائے گی, تو ظاہر ہے کہ اس کے جو مخالف طاقتیں ہیں وہ یہ قطعا نہیں چاہیں گے. تو یہ صورتحال تو یہاں پہ رہنی ہے, تو اس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات طے کیے, کون سی حکمت عملی؟ ایک تو یہی ہے کہ دوبارہ جو لوگ ہیں ان کو واپس ملکی دائرے میں لائیں. اگر وہ آتے ہیں, نہیں آتے ہیں تو ضرور ریٹ برقرار رکھنے کے لیے کوئی تو آپریشن کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس روٹ کے لیے پورا ایک بریگیڈ نہیں, ایک ڈویژن فوج کا وہ بھی منظور کر رہے ہیں, وہ اس روٹ کی نگرانی کرے گی. تو روٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو آپ ابھی بھی دیکھیں گیس پائپ لائنیں جا رہا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی سیکورٹی کے لیے وہ کر لیں گے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو بلوچستان کے لوگ تباہ ہو رہے ہیں, بلوچستان کے اندرونی جو علاقے ہیں جس میں مختلف ڈسٹرکٹس ہیں وہ تباہ ہیں, وہاں پہ ایجوکیشن لوگوں کے تباہ ہو گئے, نیو جنریشن ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, ان کا اکانومی ختم ہو گئی ہے, وہاں پہ جو بھی ان کا کاروبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا. مائیگریشن انہوں نے مائیگریٹ کر کے چلے گئے ہیں, ہب کراچی اس طرف, وندر لسبیلا کی طرف وہ مائیگریٹ کر کے چلے گئے. تو بلوچ قوم بہت اس میں سفر کر رہی ہے. تو اس چیز سے یہ ہے کہ اگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے اوپر بھی رحم کریں گے, لوگوں کے اوپر رحم کریں گے, تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس اعلان کے بعد ہمیں امید ہے بہت بہتری آئے گی. ایک چھوٹا سا سوال, آخری ٹائم بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے. آواران سے آپ کا تعلق ہے, وہاں پہ مزاحمت کاروں کا, سرمچاروں کا, یا صرف ہوم منسٹر کے بقول دہشت گرد جو بھی ہیں ان کا بہرحال وہاں پہ ہولڈ ہے, تو وہاں پہ بجلی کے ٹاور نہیں گرائے جاتے؟ نصیر آباد, جعفر آباد سے بھی اس طرف جو ہے بجلی کے ٹاور گرائے جاتے, چکر کیا ہے اس کے پیچھے؟ آواران میں بجلی ہے نہیں, ٹاور کہاں سے گرائیں گے؟ تربت یا پوری مکران ڈویژن کی جو بجلی تو ظاہر گزرے گی نا, جو ایران سے بجلی آتی ہے.
आती है, लेकिन ये कि आवारा में नहीं है ना बिजली, पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी पूरे नहीं? डिस्ट्रिक्ट में बिजली नहीं। एक पावर हाउस है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में टाउन में है। हाँ, और वो उसके ऊपर हमले नहीं होते? वहाँ पे तो इतना एफसी आर्मी अभी वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं कि उस पर कहाँ हो, वो छोटे ना, वो इतने काम किए हैं ना, सिवाय वो बिजली घरों को देते हैं, इतना वो नहीं है। और वज़ीर आज़म जब आया तो उन्होंने ऐलान किया था कि हम यहाँ पे सोलर पार्क लगा देंगे, बजाय कि हम किधर से बिजली लाएं उतना वो ख़र्चे के बजाय, और बिजली भी नहीं हो, हम वहाँ पे सोलर पार्क लगा देंगे। तो ये आवारान को जो मॉडल सिटी बनाने के जो ऐलान होते हैं कि इसको हम मॉडल सिटी बनाएंगे, उस मॉडल सिटी में ये था कि वहाँ पे सोलर पार्क लगा देंगे, और अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। उम्मीद है कि मियाँ साहब उस पर अमल करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब ने जितने ऐलानात किए वहाँ पे, वो सारे उसने वहाँ पे पूरा किए, और मुसलसल रिलीफ गुड्स बेचते रहे। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए एक 50 बेड हॉस्पिटल जो फुल फ्लेज उसमें सब कुछ हो, वो उसने ऐलान किया था, उस पर काम शुरू हो गया। तो बाकी उसमें कोई वो नहीं। बिजंजो साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम कोयटा टाइम में शिरकत की। नाज़रीन, इन्हें ते असांजे प्रोग्राम कोयटा टाइम जो वक्त पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।